अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पुरानी अरबी सीखी आसान और तेज़ रफ्तार तरीके से फिर मुज़ारे का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। तकरीबन हम आज इस सबक को मुकम्मल कर चुके होंगे। इससे पहले हम फ़ेल माज़ी मुकम्मल कर चुके हैं। फ़ेल मुज़ारे में कुछ चीज़ें समझने के लिहाज से जिसको एक मरतबा हम यहाँ देख लेते हैं। हुरूफ़ अतैन का लफ्ज़ बार बार हमने सुना है कि हुरूफ़ अतैन क्या है, और दूसरी चीज़ अलामत मुज़ारे सब्जेक्टिव केस के साइन वो क्या है। तो फेल के अंदर असल हरफ तो 3 होते हैं। कोई भी फेल होगा उसमें असल मेन हरफ 3 ही होते हैं। जैसे हमने नसरा यंसुर पढ़ा है तो उसके अंदर नून स्वाद रा असल 3 हरूफ थे। फिर माजी में भी उसके आखिर में नसरा नसरा नसरू नसरता नसरतुमा नसरतुम आखिर में कुछ चेंजिंग होती रही। जब हमने मुजारे पढ़ी तो मुजारे में 2 किस्म की तब्दीलें थी। एक तो नून स्वाद रा जो मादा था, या फा आइन लाम जो असल मादा है, असल मसदर जिसको कहते हैं, वो 3 हरूफ पर होता है। फा आइन लाम इसको मादा भी कहते हैं। फा आइन लाम है तो माजी में तो शुरू में कोई तब्दीली नहीं थी लेकिन आखिर में होती रही थी। जैसे फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू फ़ाअलता फ़ाअलतुमा ता तुमा तुम। इस तरह मुअन्नस के अंदर फ़ाअलत आखिर में ता लगी, फ़ाअलता अलिफ लगा, फ़ाइलना नून लगा, फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतु फ़ाइलना। तो ये माजी की सिर्फ आखिर में तब्दीलियाँ होती रही हैं, कुछ नए एडिशन होते रहे लेकिन शुरू में नहीं था। मुजारे में जब आते हैं तो मुजारे में कुछ नई चीज़ें शुरू में उन हुरूफ से लग जाती हैं जो असल मादे होते हैं। जैसे फ़ाइलाम है तो यहाँ इससे शुरू में या लगती रही, कहीं ता लगी और कहीं हमजा और नून लगा, और इस तरह कुछ आखिर में लगी हैं। जैसे तस्नीय के सीगे में अलिफ नून है, जमा में वाव नून है, ये आखिर में लगी है। कुछ सीगों में आखिर में नहीं लगी। तो गोया मुजारे में शुरू में भी कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं असल मादे के बाद, असल हुरूफ के बाद, और कुछ आखिर में हो रही है। अब जो शुरू में हो रही है ये क्या चीज़ें हैं, और जो आखिर में हो रही है उनको हम क्या नाम से पुकारेंगे, क्या उनका नाम है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ लिखा हुआ अलामत मुजारे अतैन हमजा ता या नून शुरू में आते हैं। जब हम फिर मुजारे बनाते हैं तो वो माजी या वो असल जो रूट और असल मसदर होता है उससे बनता है मुजारे। कैसे बनते हैं? तो उसमें शुरू में हम उर्फ अतैन लगाते हैं। उर्फ अतैन इनको साइन ऑफ मुजारे कह सकते हैं। ये मुजारे की अलामत होते हैं। जैसे ये या है, ता है, हमजा और नून है, ये 4 उरूफ हैं। इनका मजमुआ जो है अतैन कहलाता है। अब 4 उरूफ हैं ये हमजा ता या नून। जब भी मुजारे का सीगा होगा तो इन चारों में से कुछ शुरू में होगा। ये अलामत मुजारे है। अलामत मुजारे मजमू का नाम है अतैन, या ता हमजा नून, चाहे मुजक्कर का सीगा हो चाहे मुअन्नस का हो, ये लाजमी तौर पर। इस तरह कुछ तब्दीलियां आखिर में होगी। इनको कहते हैं अलामत फ़ाइल या अलामत तस्निया व जमा, दोनों नाम कह सकते हैं। तस्नी और जमा की अलामत भी कह सकते हैं इनको, और फ़ाइल की अलामत भी कह सकते हैं कि ये फ़ाइल का साइन और अलामत होते हैं कि यहाँ 2 आदमी फ़ाइल बन रहे हैं, या जमा या ज़्यादा आदमी फ़ाइल बन रहे हैं, यहाँ मुज़क्कर फ़ाइल बन रहे हैं या मुअन्नस बन रहे हैं, उनकी अलामत होती है। तो शुरू में जो तब्दीली होगी मुज़ारे में उसको रुफ़अतैन अलामत मुज़ारे, और आखिर में जो होते हैं उनको अलामत तस्निया जमा या अलामत फ़ाइल। अरबी इस्तिलाह में इनको अलामत फ़ाइल कहा जाता है, और होती है तस्नीह और जमा की अलामत है अलिफ नून वाव नून या। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की एक बात थी जो माजी से मुजारे बनाने का तरीका था, कि माजी से जब मुजारे बनाएंगे तो माजी में ये फ़ाइल लाम था, तो मुजारे बनाने के लिए शुरू में हुरूफ अतैन लगाएंगे, आखिर में अलिफ व नून वाव नून तस्नीह और जमा की अलामत लगाएंगे। पहला बाब हमारा गफर यगफिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका। जो ज़ारबा के वजन पर है ये ज़ारबा यज़रिबु। दूसरा हमारा नसरा यंसुरु है, और तीसरा समिया यस्माउ, और चौथा जअला यजअलु। फ़र्क इनमें कोई भी नहीं है। माना मादा के लिहाज से तब्दील है। पहले का माना है माफ़ करना, दूसरे का माना है मदद करना, तीसरे का माना है सुनना, और चौथे का माना है बनाना। बाकी इनकी बनावट शक्ल सूरत में कोई फ़र्क नहीं, इल्ला ये कि जो दरमियान वाला हर्फ है उसमें एक में ज़ेर है,
ایک میں پیش ہے اور دو میں زبر ہے. غفرا یغفرو، یغفرو یہاں فا کے نیچے زیر آ گئی. باقی شروع میں اور آخر میں اس چیپٹر میں اور باقی چاروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس میں درمیان میں پیش آ گئی، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے. سب شکل صورت شیپ تمام کی ایک ہی ہے. اور سیم یسماؤ کی اور اس طرح یجعلو کی، ان کے تو مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک ہی طرح کی. آج ایک چیز ان کے ساتھ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ضمیر کا استعمال ہے. تو آج ایک ضمیر کے سبق ایک مرتبہ پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس اگلے 2 دن ہے جس میں آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا 2 دن کے لیے، اس میں تاکہ آپ اس سے محنت کیجیے گا. اور پہلے بھی ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں. یجعل فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ ہم ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نہ، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ، نہ، اس ضمیر کا استعمال کریں گے. اب یجعل بناتا ہے یا بنائے گا وہ ایک مرد، یسمع سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور معاف کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. دونوں معنی موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم یغفر کے ساتھ ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو اب ان میں سے کوئی ایک صیغہ لے لیتے ہیں. تغفر لے لیتے ہیں یا تغفرین کا لے لیتے ہیں، واحد مؤنث مخاطب کا، یا اغفر کوئی بھی صیغہ لے لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، تو اغفر مضارع کے لیے اغفر معاف کرتا ہوں میں ایک مرد. اب اگر ضمیر متصل کی ایک ہے تو اغفر ہو اس ایک مرد کو، اغفر معاف کرتا ہوں میں ایک مرد، ہما ان 2 مردوں کو، اغفر ہم معاف کرتا ہوں میں ان سب کو، اغفر کا معاف کرتا ہوں میں آپ ایک کو، اغفر کوما، اغفر کوما معاف کرتا ہوں میں ایک آپ دونوں کو، اغفر کم معاف کرتا ہوں میں آپ سب کو، اغفر نی میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں. اور کبھی کبھی جب کہتے ہیں کہ یہ تو غلطی اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتا ہوں. لا اغفر نی میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتا ہوں. خیر، اغفر نہ میں ہم سب کو معاف نہیں کرتا ہوں. یہ ویسے استعمال کے لیے کیا، اگرچہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. مؤنث کے لیے اغفر ہاں میں معاف کرتا ہوں اس ایک عورت کو، اغفر ہما میں معاف کرتا ہوں ان 2 عورتوں کو، اغفر ہن معاف کرتا ہوں میں ان سب عورتوں کو، اغفر کی معاف کرتا ہوں میں آپ ایک عورت کو، اغفر کوما معاف کرتا ہوں میں آپ دونوں خواتین کو، اغفر کن معاف کرتا ہوں آپ سب کو. تو اس طریقے سے کوئی بھی صیغہ لے لیں. جمع کا لے لیتے ہیں تغفرون، تغفرون معاف کرتے ہیں آپ سب، نون کے بعد ہو ضمیر لگا دیں، تغفرون ہو، تغفرون ہما، تغفرون ہم، تغفرون کا، کیونکہ مخاطب ہے، مخاطب کے لیے ڈبل لفظ نہیں آ سکتا. تغفرون نی آپ سب معاف کرتے ہو مجھے، تغفرون نا نون کے بعد دوبارہ نا لگائیں گے، آپ سب معاف کرتے ہو ہمیں. تو اس طریقے سے جتنی بھی ضمائر متصل ہیں وہ ہم مضارع کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ ایک سبق جو ہے وہ یسمعو میں سے مذکر کے صیغے کے ساتھ نسمعو یہ صیغہ ہے، اس کے ساتھ تمام ضمائر متصلہ لکھ کر آپ نے ترجمہ کرنا ہے. نسمعو کے ساتھ ضمیر متصل صرف متکلم کے چھوڑ دیجئے گا، وہ اس کے ساتھ نہیں بنائیے گا. باقی غائب کی ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن،
یہ تمام ضمائر متصلہ کا آپ اس سیغے کے ساتھ استعمال کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے. ایک یہ ہے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے. اور کچھ آپ کو جملے گروپ میں بھیج دیے جائیں گے جن کو آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا، وہ آپ کو بعد میں بھیجے جائیں گے. اب آتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی فعل مضارع کے اسباق پڑھے ہیں، کیا آیا قرآن مجید میں جب ان کا استعمال ہے تو میری رسائی ان صیغوں تک ہے یا نہیں؟ صرف آج ان الفاظ کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، صرف آپ کے لیے کچھ چیزیں وہاں متعین کر دی جائیں گی جو اگلے 2 دن میں آپ نے کرنی ہوگی. نمبر 1 پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اوپر مضمون ہے رزق کا فلسفہ. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لہو پڑھ چکے ہیں ہم، اسی کی ہے لکما لکم لی لنا، لہا لہما لہنہ لکی لکما لکنہ لی لنا. ترجمہ کر لیجئے گا. لہو اس ایک کے لیے مقالید السماوات والارض کنجیاں اور چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی. یبسط اشارہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے. انہو پڑھ چکے ہیں، بکل کل بھی پڑھ چکے ہیں، شیئن من چیز، عالم جاننے والا ہے. اب ہمارے پاس 2 لفظ ہیں جن پہ اتفاق کیا گیا ہے. اس پر آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ان میں سے متعین کرنا آپ نے یہ مذکر ہے. نمبر 2 واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، ان میں سے یہ کیا ہے. نمبر 3 غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے، ان میں سے کیا ہے. تو ان 3 چیزوں میں سے ایک ایک چیز کا آپ نے متعین کرنا ہے. مذکر مؤنث میں سے یہ کیا ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے، اور غائب حاضر اور متکلم میں سے کیا ہے. ابھی تک ہمارا سب یہی ہے. اس کے بعد پہلی چیز تو آپ پہلے مینشن کر دیں کہ یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ مثالیں ہماری مضارع کی یہ متعین ہے. بعد میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں سے پھر ہمیں فعل میں سے بھی متعین کرنا ہے. جی آیات کی طرف جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس اجرا کے لیے اور سی آیات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں آیتیں دی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یأمرون یا صیغہ ہے، اس میں بھی وہی 3 چیزیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، لکھیں گے یہ کہ یأمرون مذکر ہے یا مؤنث. پہلے نمبر پر آپ اس صیغے کے بعد یہ لکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. دوسری چیز جو آپ نے لکھیں گے، واحد تثنیہ جمع میں سے یہ کیا ہے. اچھا اس کو ترتیب بدل لیجئے گا. پہلے نمبر پہ لکھنا ہے کہ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ کیا ہے. پہلے نمبر پر آپ یہ تعین کریں گے کہ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ کیا ہے. نمبر 2 دوسرے نمبر پر آپ اس کے آگے لکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے ان میں سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے. 3 چیزیں. یأمرون، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے. یأمرون مادہ امر ہے، اس کا معنی حکم دینا. کیفا کیسے، تکفرون باللہ، تکفرون کے اندر بھی وہی چیزیں. سب سے پہلے واحد تثنیہ جمع میں سے آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا ہے، مذکر مؤنث. اور تیسری چیز یہ ہے کہ غائب حاضر اور مخاطب میں سے کیا ہے. کیف تکفرون باللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، غائب حاضر مخاطب. 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. کلا سوف تعلمون. علم، اچھا العبد مانا عبادت کرنا، عبادت سے ہے نعبد. ترجمہ بھی آپ کیجئے گا. کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون علم مانا جاننا. ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے. تعلمون کے اندر بھی وہی چیزیں کہ واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، اس میں سے کیا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی بھی. یہ ایک سلائیڈ مکمل، اس میں 5 فعل مضارع کے صیغے ہیں.
آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. جی اب یہاں ہم فعل مضارع کے صیغوں کو دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے. اور یہاں مینشن کر دیا گیا کہ یہ غائب کے صیغے یا حاضر کے ہے، لیکن میری اور آپ کی مشق اور پریکٹس کے لیے تاکہ پچھلی مشق کو بھی ہم سمجھ سکیں. پھر مضارع پہچانیے، اشارہ کیجیے، ترجمہ اخذ کیجیے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے. سب سین فا کاف کا معنی ہوتا ہے بہانا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کیا معنی ہوگا پھر اس کا؟ وَنَحْنُ ہم پڑھ چکے، اور ہم نُسَبِّحُ یہ فعل آگے ہم پڑھیں گے، ہم تسبیح کرتے ہیں. بِحَمْدِكَ حمد معنی تعریف کا، آپ پڑھ چکے ہیں. بِحَمْدِكَ آپ کی تعریف کے ساتھ. الَّذِينَ وہ لوگ، يَبْخَلُونَ بخل سے ہے، ترجمہ کیجئے گا. يَبْخَلُونَ مادہ بخل، وَيَأْمُرُونَ گزر چکا ہے حکم دینا، النَّاسَ لوگوں کو، بالبخل بخل کا. وَإِذَا تَخْلُقُ اور جب آپ بناتے ہیں، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل اور شیپ اور صورت، باذنی میری حکم سے، رب اپنے نبی کو مخاطب. فتنفخ نفخ ینفخ مانا پھونک مارنا، پھر آپ پھونک مارتے ہیں، فیہا اس میں، اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. لما تکفرون بآیات اللہ، لما کیوں، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون انتم ہم پڑھ چکے ہیں، تشہدون گواہی دینا، حاضر ہونا، موجود ہونا، کس چیز کو دیکھنا، یہ اس کا معنی ہے. تو انتم تشہدون ترجمہ کیجئے گا اس کو. اور یہ بڑی اچھی آیات ہے ترجمے کے لحاظ سے بھی. جو مشکل الفاظ تھے شاید ان کا ترجمہ بھی ہو چکا. الصفق معنی بہانا، نسبح تسبیح کرنا، یبخلون ویامرون بخل ہے، تخلق معنی پیدا کرنا، تین معنی مٹی، حیت معنی شکل صورت سے، طیر معنی پرندہ، نفخہ نفخ معنی پھونک مارنا، اور کفر معنی انکار کرنا، اور شاہد یشہد معنی حاضر ہونا، گواہی دینا، اور کسی جگہ موجود ہونا، تینوں معنی کیے جاتے ہیں. آپ ترجمہ کیجیے گا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اس کی مثال تو بڑی اچھی ہے کہ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈال کے ان کو منع کرتے کہ نہیں یہاں خرچ نہیں کرنا، کسی دوسری جگہ کر دینا. اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چاہوں، کیونکہ ہمارے لیول 2 کے ایک خاتون اسٹوڈنٹ تھی، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے پوسٹ بھیجی، اور اس طرح کے آج بڑے خطرناک قسم کے الفاظ آتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس میں تصویر کے اندر دو رخ تھے. ایک طرف تصویر بنی ہوئی کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اور آدھی تصویر میں ایک غریب بچی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے نیچے انہوں نے کیپشن دیا کہ گویا کہ اس کو شادی کے لیے جہیز کی ضرورت ہے، اور اس کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی. اور سیم اس طرح کی ایک پوسٹ آئی تھی کہ ایک طرف وہ حج کی یا اس طرح زکوٰۃ کی کوئی قربانی کی شاید تھی، قربانی کی پوسٹ کے دنوں میں قربانی کا ایک جانور بڑا ہیوی قسم کا ذبح ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ لوگ بھوکے پیاسے ایسے بچوں کی شیپ دی گئی. تو یہ تقابل کیا گیا دین کی دو چیزوں کا. ایک طرف فرض چیز کے ساتھ مقابلے میں ایک غیر فرض چیز ہے، وہ بھی اچھی ہے، دین کیسا ہے، اور کسی وقت میں وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، لیکن ایک پرماننٹلی فرض چیز ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسی چیز لائی جو پرماننٹلی فرض تو نہیں ہے لیکن ضرورت بھی ہے، اور ضرورت کے وقت کبھی وہ بھی فرض ہو جاتی ہے اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ایسے انداز میں مقابل میں لا کے اس کی پوسٹ شیئر کی گئی گویا کہ حاجی کو حج پہ نہیں جانا چاہیے، جو حج پہ جا رہا ہے اس کو یہ گویا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ اسراف کر رہا ہے، یہ پیسے اٹھا کے اس کو غریب کے جیز میں دے دینے چاہیے.
اور دوسری جگہ ایک قربانی کر رہا ہے بڑا جانور، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قربانی نہیں کرے، اس کے بجائے اس فرض کو چھوڑ دے، حج والے فرض کو چھوڑ دے، اس کے بجائے یہ غریب پر خرچ کر دے۔ یہ بہت ڈینجرس قسم کی اور خطرناک قسم کی نفوذ تھی کہ دو اسلامی چیزوں کو ہی تقابل میں لایا۔ حالانکہ اس وقت تقابل میں لانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کے پاس 10 سے 20 ہزار کے موبائل سے اگر گزارا ہو سکتا تو اس کی تصویر لگاتے کہ آپ 1.5 لاکھ کا موبائل نہ لیں، اس کے بدلے میں یہ 20 سے 30 ہزار کا موبائل لے کر اوپر والا یہ بچی کی شادی کے جہیز کے لیے کافی تھا اس کو دے دیا جاتا۔ اسراف کی چیزوں کو مقابلے میں لایا جاتا کہ بھائی اگر آپ کا 10 سے 20 لاکھ کی گاڑی میں کام ہو سکتا ہے تو آپ 60-70 لاکھ کی گاڑی نہ لیں، اس کے بدلے میں ان 60-70 لاکھ سے کتنے لوگوں کا جو ہے کتنے عرصے تک کی روٹی اور سالن ان کا چل جاتا۔ اسراف کیجیے بھائی، آپ کا جو ہے 1 کروڑ کی بلڈنگ سے کام چل سکتے ہیں تو آپ نے 10 کروڑ کی بنائی ہے، اور اس 10 کروڑ میں سے 9 لاکھ جو 9 کروڑ آپ غریب کرتے یہ کرتے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی۔ حالانکہ اس میں بھی اجازت ہے کہ اللہ پاک نے دیا آپ کو آپ کو اس کے مطابق استعمال کریں، اللہ کی طرف سے یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا مال ہے۔ لیکن آج کل اس کو اتنے خطرناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ خود ہم دیندار لوگ بھی اس میں بہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار واقعی، اور وہ عقلی طور پر ہمیں دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اور دو فرض عین، ادھر حج فرض ہو چکا ہے اس پر، لیکن اس کے مقابلے میں عام چیز شادی جہیز وغیرہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ادھر کرو، ادھر قربانی کرنا فرض ہے، وہ کہتے نہیں اس کو ذبح نہیں کرو، اس کی جگہ یہ پیسے غریب پہ لگا دو۔ تو یہ آخر جا کے اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ ایسا بھی ہوگا، کراچی کے اندر ایک ایسی ٹیم بھی آئی تھی کہ اس بندے نے کہا جی نماز نہیں پڑھو، وہ ڈاکٹر ایک تھا، اس نے پھر اپنی داستان سنائی، انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں یہی آہستہ 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 جو ہے وہ بڑے اچھے کر سنائے، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا جی نماز نہیں پڑھو۔ ہم نے کہا جی پھر اس کے، انہوں نے کہا کہ آپ 2.5 گھنٹے جو نماز میں لگائیں گے، اس کی جگہ آپ اس 2.5 گھنٹے میں ایکسٹرا کام کریں، اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عقلی دلائل انہوں نے بڑے اچھے دیے، آپ کو اللہ پاک کو آپ جو قربانی کی جو وہ کرتے ہیں اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے، لیکن آرڈر بھی دیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کرو تاکہ میرے مطیع رہو، میرے بندے بن کے رہو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ 2.5 گھنٹے آپ کے 5 نمازوں کے لیے نکل جاتے ہیں یا 2 گھنٹے نکلتے ہیں، اس کے بجائے آپ ایکسٹرا کام کریں اور اس کے بدلے میں جو ارننگ آئے وہ غریب پہ خرچ کریں، یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ ان کی عقلی دلائل تھے۔ بہرحال ہم جتنا اگر قرآن اور حدیث سے دور ہوتے جائیں گے، لوگ ہمیں عقلی دلائل سے کہاں لے جائیں گے۔ تو جو اللہ کے احکام ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے، ان کا خیال رکھیے۔ ٹھیک، بہت اچھا، یہ آپ نے جو بات کی یہ بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، مضارع کو دیکھیے گا، اذْكُرُكُمْ یہ ساکن ہے کسی وجہ سے، یہ کون سا صیغہ ہے آپ نے صرف یہ پہچاننا ہے۔ فَأَحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کرو، اذْكُرُكُمْ میں تمہیں یاد رکھوں گا، اذْكُرُ میں یاد رکھوں گا تم کو، وَاشْكُرُوا لِي شکریہ ادا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُوا اور نہ شکری نہ کرو۔ فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ یہ دونوں لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، احکم مانا فیصلہ کرنا، اب کون سا صیغہ یہ پہچان کے آپ ترجمہ کریں گے، فیما اس میں، کنتم کہ تھے تم، فی اس میں، فی ہم پڑھ چکے ہیں، تختلفون اختلاف کرنے والے، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، ولا نکتم کتمان کا معنی، کاتما کا معنی ہوتا ہے چھپانا، نکتم لا اس کے ساتھ لگ گئی، یہ آگے ہم پڑھیں گے، ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو اگر ہم چھپائیں، انا اذا لمن الآثمین، آثمین فاعل کا صیغہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ انا پڑھ چکے ہیں ہم، نعلم ما یسرون و ما یعلنون جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج ہمارا مضارع کا سبق مکمل ہوا۔ آپ کے لیے یہ کہ ان سلائیڈوں میں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو کوشش کیجیے گا پہچان کر اس کے آگے لکھیے گا کہ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا مذکر ہے مؤنث ہے، اور غائب حاضر میں سے کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس کے مطابق کر دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔